باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال تعالی فی موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجتك عليك حقا ولأولادك عليك حقا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہم کسی کی نظر میں برے تھے اور کسی کی نظر میں اچھے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کو بنایا، لیکن عظمت اور شان کے لحاظ سے ان کے اندر درجات اور مراتب رکھے۔ ساری کتابیں اللہ نے بھیجی، لیکن سب کا درجہ برابر نہیں ہے۔ سارے نبی اور رسول اللہ نے بھیجے، لیکن سب کی شان اور مرتبہ برابر نہیں ہے۔ سارے دن اللہ نے بنائے، لیکن سب کی شان مرتبہ عظمت برابر نہیں ہے۔ سارے مہینے اللہ نے بنائے، لیکن سارے مہینوں کی شان عظمت مرتبہ برابر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنوں میں بھی مراتب اور درجات کا فرق رکھا ہے، راتوں میں بھی مراتب اور درجات کا فرق رکھا ہے، مہینوں میں بھی مرتبوں اور درجوں کے لحاظ سے فرق رکھا ہے، رسولوں نبیوں کے اندر بھی فرق رکھا ہے، اور کتابوں کے اندر بھی اللہ نے فرق رکھا ہے۔ اور جو اعمال اللہ نے ہمیں کرنے کو دیے ہیں، ان اعمال کا بھی سب کا ثواب اور درجہ برابر نہیں ہے۔ بعض اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی اس دنیا میں جو ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہمارے اللہ نے لگائی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے ہمیں بتلائی ہے۔ قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، ہر کلمہ گو کو حکم ہے، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، شہری ہے یا دیہاتی ہے، دور کا ہے یا قریب کا ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب، اللہ کی کلام مانتا ہے، اس کو یہ حکم ہے
क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचा और अपने अहले खाना को भी जहन्नम की आग से बचा। और कुरान मजीद 17वें सिपारे की पहली लाइन के अंदर, सूरह अंबिया की पहली लाइन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान की शिकायत करते हैं कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहु, लोगों का आखिरत का हिसाब बिल्कुल करीब आ चुका है। वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून, लेकिन ये अब भी गफलत में हैं, अब भी इनका रुख और तरफ है। तो ये अल्लाह शिकायत कर रहा है कि इंसान कैसा गाफिल है, कैसा अपने नफ़े नुकसान से बेखबर है कि इसका वक्त मौत, वक्त कब्र, वक्त आखिरत बिल्कुल इसके सर पे आन खड़ा है। इक़्तरब बहुत ही ज़्यादा करीब है, लिन्ना से लोगों के हिसाबुहुम, उनका हिसाब व किताब। मरने की देर है, फौरन सवाल होगा मन रब्बुक, फौरन सवाल होगा मा तक़ूलु फी हाज़र रजुल मन नबियुका मा दीनुका। पहले पहले कब्र में जाते ही ये सवाल, मरते ही ये सवाल, हिसाब शुरू हो जाएगा। इंसान का हिसाब का मामला इतना करीब है, लेकिन वहुम फी गफलत, वो गफलत में, मुअरिज़ून, रुख उसका और तरफ है, ना खुदा की तरफ है, ना नबी की तरफ है, ना रसूल की तरफ है, ना किताब कुरान की तरफ है, ना शरीयत दीन की तरफ है, इसका रुख और तरफ है। वहुम मुअरिज़ून, मुंह और तरफ मोड़ के जा रहा है। कितना बेखबर है, कितना गाफिल है, कितना अकल का कमज़ोर है, इसकी खिरद समझ फाहम काम नहीं कर रहा। कितने अंबिया इसको समझाने के लिए आए, कितनी किताबें इसको बतलाने के लिए भेजी गई, कितने उलमा दीन की बात बताने वाले, तबलीग करने वाले, नसीहत करने वाले, खैर खाई करने वाले अहलुल्लाह गली गली, चौक चौक, महल्ले महल्ले में मौजूद हैं। और फिर आए वक़्त इधर ऐलान हो रहा है फ़लाँ मर गया, इधर ऐलान हो रहा है फ़लाँ वक़्त जनाजा होगा, इधर ऐलान हो रहा है फ़लाँ वक़्त घर से मैयत उठाई जाएगी, इधर ऐलान हो रहा है फ़लाँ की कब्र तैयार हो चुकी, इधर ऐलान हो रहा है कि उसकी कुरान खानी है, कुल खानी है, फ़लाँ। ये सारी चीज़ें हम अपने कानों से सुन रहे हैं, चारों तरफ ये आवाज़ें हमारी कुव्वत समात से टकरा रही हैं, लेकिन फिर भी हम टस से मस नहीं होते। इसलिए अल्लाह शिकवे के अंदाज में फरमा रहा है कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों का हिसाबो किताब का मरहला इंतहाई करीब आ चुका है। वहुम फी गफला, लेकिन वो बेखबर है, परवाह ही नहीं है। बच्चे का थोड़ी देर अभी बाद में पेपर होना है, अभी उससे सवाल होने हैं, अभी उसने साल 2 साल 4 साल में जो कोर्स किया है, जो मेहनत की है, जो उस पर फीसें जमा करवाई हैं, जो उस पर वक्त लगाया है, जो उसके माँ बाप की सरमाया लगा है, कितना कुछ उस पर मेहनत हुई है, अभी उसका थोड़ी देर के बाद पेपर होने वाला है और वो बेपरवाह है, गेमें खेल रहा है। तो बताइए, इसको कोई समझदार कहेगा? इस बच्चे को कोई अक्लमंद कहेगा? इसको कोई नफ़े नुकसान से वाकिफ़ कहेगा? तो यही हाल हमारा हो चुका है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी और आपकी, हम सब की जो असल जिम्मेदारी लगाई है वो ये है कि अपने वजूद को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने अहले खाना को, बीवी है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, औलाद है, रिश्तेदार हैं, जो भी आपका कुंबा कबीला है, उन सब को जहन्नम की आग से बचाओ। अला कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, हर एक की एक जिम्मेदारी है। कुल्लुकुम मसऊल, हर एक तुम में से जिम्मेदार है और उससे पूछा जाएगा अपने महतातों के बारे में। तू घर का सरबराह था, तेरे महतात कुछ अफराद हैं, तू कुंबे कबीले का ख़ानदान का सरबराह था, तेरे महतात कुछ अफराद हैं, तू गली महल्ले का सरबराह था, तेरे महतात कुछ अफराद हैं। तू बता, तूने इनकी आखिरत की कितना फिक्र की?
یہ فکر تو ہے کہ میرے محلے میں پانی ہے کہ نہیں، میرے محلے میں گلیوں کا کیا نظام ہے، سیوریج کا کیا نظام ہے، گیس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، بجلی کا کیا سسٹم ہے، یہ فکر تو ہے۔ لیکن کیا یہ بھی فکر ہے کہ میرے محلے میں حلال کھانے والے کتنے ہیں اور حرام سے بچنے والے کتنے ہیں، حرام میں مبتلا کتنے ہیں، غلط آنکھ کون استعمال کر رہا ہے، غلط زبان کتنے استعمال کر رہے ہیں، کتنے ناجائز کما رہے ہیں، ناجائز کھا رہے ہیں، کتنے دوسروں کو ستا رہے ہیں، کتنوں نے ہمسایوں کا حق مارا ہوا ہے، کتنوں نے بہنوں کا حق مارا ہے، کتنوں نے بیٹیوں کا حق مارا ہے، کنہوں نے دوسروں پر ظلم کیا ہوا ہے، کون ہیں جو نماز کو ضائع کر کے خدا کے قہر غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اور جن کی بے نمازی ہونے کی وجہ سے 40 گھروں تک ان کی نحوست بڑھ رہی ہے، بے برکتی بڑھ رہی ہے، آفات اور مصیبتیں آ رہی ہیں ان کی وجہ سے، کیا اس کی فکر بھی کرنے والا کوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے۔ اب جان کا حق ہے یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں نے اگر کھانا نہ کھایا اور بھوک سے مر گیا میں حرام کی موت مروں گا، اگر میں نے پانی نہ پیا میں پیاس سے مر گیا میں حرام کی موت مروں گا، میں نے اپنے آپ کو سردی گرمی سے نہ بچایا سردی سے مر گیا حرام کی موت مروں گا۔ یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ جسم کا حق ہے اس کو خوراک دی جائے، جسم کا حق ہے اسے پلایا جائے، جسم کا حق ہے اسے صاف ستھرا رکھا جائے، جسم کا حق ہے اسے سردی گرمی سے بچایا جائے، جسم کا حق ہے اسے آرام پہنچایا جائے، جسم کا حق ہے اس کے لیے لباس کا انتظام ہو، سواری کا انتظام ہو، ساری راحتوں کے لیے۔ کیا جسم کا یہ حق نہیں ہے کہ اسے قبر کے عذاب سے بھی بچایا جائے؟ کیا جسم کا یہ حق نہیں ہے کہ اسے خدا کے قہر غضب غصے سے بچایا جائے؟ کیا جسم کا یہ حق نہیں ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچایا جائے؟ یہ بھی تو جسم کا حق ہے۔ اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے۔ اِنَّا لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اب بیوی کا حق ہے کہ میں اگر بیوی کو خوراک مہیا نہ کروں تو میری بدنامی، میں اپنے لیے عیب سمجھتا ہوں کہ بیوی میری ہے، اس کو خوراک نہیں ملی، میری ذمہ داری ہے میں بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کروں، میری ذمہ داری ہے میں بیوی کو رہائش دوں، میری ذمہ داری ہے میں بیوی کے لیے لباس کا انتظام کروں، علاج معالجے کا انتظام کروں، اس کے لیے گھر میں سہولیات فراہم کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو کیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کی نماز کا بھی خیال کروں، میں اپنی بیوی کے لیے ان اعمال کا بھی لحاظ کروں جن اعمال کی وجہ سے وہ جنت کی حقدار بن جائے، اور جن اعمال کی وجہ سے وہ جنت کی حقدار بن کے جہنم سے بچ جائے؟ ورنہ میری بیوی کا جہاں یہ حق ہے کہ میں اس کی دنیا کی ضرورتیں پوری کروں، تو یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی بیوی کو قبر کے عذاب سے بچانے کی کوشش کروں، قبر کے عذاب سے بچا کر کے جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کروں۔ یہ بھی میری بیوی کا میرے اوپر حق ہے۔ اِنَّ لِأَوْلَادِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری اولاد کا تیرے اوپر حق ہے۔ اب میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ چونکہ میری اولاد ہے چنانچہ ان کا کھانا پینا میرے ذمہ ہے، چونکہ میری اولاد ہے چنانچہ ان کا لباس میرے ذمہ ہے، چونکہ میری اولاد ہے ان کے اسکول کے لیے سارے انتظامات میرے ذمہ ہیں، چونکہ میری اولاد ہے ان کے کھلونوں کا انتظام بھی میرے ذمہ ہے، چونکہ میری اولاد ہے اس لیے میں نے ان کی دنیا کی یہ ضرورت بھی پوری کرنی ہے، فلاں ضرورت بھی پوری کرنی ہے، فلاں بھی پوری کرنی ہے۔ اگر نہیں کروں گا تو خود بھی اپنے آپ کو ملامت کروں گا، قصوروار سمجھوں گا، رشتہ دار بھی تانا دیں گے، اقربا اور ہمسائے بھی کہیں گے بڑا نکما ہے، بچوں کے لیے یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا۔ کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کروں کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہوں، ان کے اعمال ٹھیک ہوں، ان کا کردار ٹھیک ہو، وہ نمازی ہوں، وہ دیندار ہوں، ان کو حرام کا پتہ ہو، حلال کا پتہ ہو،
جائز کا پتہ ہو ناجائز کا پتہ ہو، ان کی آنکھ میں شرم اور حیا ہو، ان کے اندر بڑوں کا ادب ہو، ان کے اندر دین ہو، تاکہ وہ قبر کے عذاب سے بچ جائیں، تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ بھی میری اولاد کا میرے اوپر حق ہے۔ آج ہم یہ تو سمجھتے ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بھی اولاد کے کھانا پینا تو میرے ذمہ ہے، ان کا لباس جوتا تو میرے ذمہ ہے، ان کے اسکول کے اخراجات تو میرے ذمہ ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ ان کو قبر کے عذاب سے بچانا اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچانا وہ بھی میرے ذمہ ہے۔ بچے نے 100 روپیہ مانگا، آپ نے نہیں دیا، وہ 5 منٹ تک پریشان ہوگا، 10 منٹ تک روئے گا، اس کے بعد بھول جائے گا۔ اگر آپ نے بچے کو دنیا کے اندر حلال روزی کمانے کا ہنر فن نہیں سکھایا اور کسی ملازمت میں، کسی کام میں، کاروبار میں اس کو فٹ نہیں کیا، اس کو سیٹ نہیں کیا، اس کے لیے ذریعہ نہیں بنایا، وہ موت سے پہلے ممکن ہے شاید پریشان رہے کہ اس کو روزی کے معاملات ہوں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے اس کو خرچی بھی دے دی، اس کے لیے فن معاش کا انتظام بھی کر دیا، لیکن آپ نے ان کو دین نہیں دیا، تو وہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوں گے، قبر کے اندر بھی خدا کے عذاب کا شکار ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے وہ درد سر بنیں گے، اور قیامت میں خدا کی دربار ہوگی، آپ کی اور میری اولاد ہوگی، ہمارے گریبان پکڑے گی کہ انہوں نے میرے لیے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، لیکن ہمیں حلال حرام جائز ناجائز دین نہیں سکھایا۔ تو وہاں ہم کیا جواب دیں؟ کیا عذر ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی بتا سکیں گے؟ ہم کلمہ پڑھا ہے، ہم نے قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے، حدیث ہمارے دسترس میں موجود ہے، نہ ہم نے بچوں کو قرآن سکھایا، نہ ہم نے بچوں کو حدیث سکھایا، نہ ان کو جائز و ناجائز سکھایا، نہ حلال و حرام سکھایا، تو پھر بتائیے کل قیامت کے دن حدیث پاک میں آ رہا ہے اذا مات الرجل انقطع عنہ عملہ، جب میری اور آپ کی سانس کا رشتہ اس جسم سے ٹوٹے گا، جس کو ہم موت کہتے ہیں، اذا مات الرجل، جب آدمی پر موت کی حالت طاری ہوتی ہے، فرمایا انقطع عنہ عملہ، اب عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب حاجی صاحب حج نہیں کر سکتا، اب عمرے نہیں کر سکتا، اب تلاوت نہیں کر سکتا، اب درود کی تسبیح نہیں پڑھ سکتا، مر جو گیا ہے، اب کوئی نیک عمل یہ بندہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ جیسا کیسا نیک تھا، جتنا بڑا نیک تھا، لیکن اذا مات الرجل انقطع عنہ عملہ، موت آ گئی، اعمال کا سلسلہ وہیں رک گیا۔ الا بثلاث، ہاں مگر 3 طریقے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا سانس آنا جانا تو بند ہو گیا، اس کا چلنا تو بند ہو گیا، آنکھ کا دیکھنا تو بند ہو گیا، لیکن اس کے نامہ اعمال والا بینک اللہ کی دربار میں آج بھی کھلا ہے۔ اگر یہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد اللہ کی مخلوق کو اس کے اس کام سے فائدہ ہوتا رہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ او والد صالح یدعو لہ، یا اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر گیا کہ یہ تو مر گیا، مٹ گیا، مٹی ہو گیا، قبر میں چلا گیا، وہ سیدھا ہڈیاں ہو گیا، لیکن اولاد کی اچھی تربیت کر گیا، جو اولاد اس کی تربیت کی وجہ سے نماز پڑھتی ہے، اولاد اس کی تربیت کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتی، اولاد اس کی تربیت کی وجہ سے حرام کے قریب نہیں جاتی، غلط کے قریب نہیں جاتی، تو ان کے جتنے نیک اعمال ہوں گے ان کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن قبر میں اس کو بھی نیکیاں برابر ملتی رہیں۔ او والد صالح یدعو لہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، آپ سنت پڑھیں، آپ فرض پڑھیں، واجب پڑھیں، رات کی نماز پڑھیں، دن کی نماز پڑھیں، اکیلی پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، جب تک آپ یہ دعا نہیں کریں گے رب اغفر لی ولوالدی، جب تک یہ دعا نہیں پڑھیں گے اللہ آپ کو نماز کا سلام نہیں پھیرنے دیتا، کہ پہلے آپ یہ کہیں گے میرے اللہ میرے ماں باپ کو بخش، پہلے آپ یہ کہیں گے ولوالدی، اللہ میرے ماں باپ کو بخش،
پھر آپ سلام پھیریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ممکن ہے یہ لفظ پڑھتے ہوئے ہمیں ماں باپ کا خیال بھی نہ ہو، ہمیں ماں باپ یاد بھی نہ ہوں، لیکن میرے رب نے نماز والی عبادت کا قانون ایسا بنا دیا ہے کہ جو بچہ جس عمر میں ہے، ماں باپ کے بغیر تو کوئی نہیں ہے۔ ہم سب کے ماں باپ ہیں، کسی کے فوت ہو گئے، کسی کے زندہ ہیں، ماں باپ تو سب کے ہیں۔ ماں باپ کے بغیر تو کوئی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں زندگی میں ماں باپ کے ساتھ جیسے تھے، لیکن اگر آپ نمازی بن گئے ہیں، اب آپ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے، جو نماز پڑھتے رہیں گے، میرا اللہ آپ کو نماز کا سلام اس وقت تک نہیں پھیرنے دیتا جب تک آپ اللہ سے یہ درخواست نہیں کرتے، میرے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے۔ یہ آپ دعا کرتے ہیں، پھر آپ سلام پھیرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے، کسی بھی عمل کا جو آخر ہوتا ہے وہ اس پورے عمل کا نچوڑ ہوتا ہے، پورے عمل کی کریم ہوتی ہے، پورے عمل کا مکھن ہوتا ہے۔ گویا ساری نماز جو آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے شروع کی تھی، قیام کیا، قرات کی، رکوع کیا، تسبیحات پڑھی، سجدے میں گئے، قومیں کیے، جلسے کیے، قعدہ کیا، سارا کچھ کرتے رہے، پڑھتے رہے، لیکن آخر میں جا کے نماز کی کریم یہ نکلی، نماز کا نچوڑ یہ نکلا، نماز کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو، جو بندہ نمازی ہے، ہم نماز پڑھیں، ہماری نماز ممکن ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جو دعا آپ نے نماز کی حالت میں اپنے ماں باپ کے لیے کی ہے، وہ پکی ٹھکی بات ہے، 101% بات ہے، وہ قبول ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک مردے کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مردہ ایک میت ہوتی ہے، باقی مردے میتیں اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم سب بڑے بے چین رہتے ہیں لیکن تو سکون میں رہتا ہے اور آئے دن تیرے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے ان مردوں کو کہ میرا بچہ میرے لیے روزانہ دعا کرتا ہے اور اس کی ہر دعا سے اللہ میرا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس وقت کی قدر کریں، اس زندگی کی قدر کریں۔ ہمارے اوپر ہماری جان کا حق ہے، اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ اپنی بیوی بچوں کا حق ہے، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، سنتیں پڑھیں۔